अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। इसराइल ने मगरबी किनारे को रियासती मलकियत करार देने की मंजूरी दे दी है। इसराइल के इस जारहाना कदम का खित्ते के जुग्राफिये पर क्या असर होगा और डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के ऊपर कितने बड़े सवालिया निशान ये खड़े करने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के दरमियान कल मुज़ाकरात का सेकेंड राउंड जनीवा में होने जा रहा है, मगर मुज़ाकरात से कबल अमेरिका ने दबाव बरकरार रखने के लिए एक और बहरी बेड़ा जो है वो मशरिक़ वुस्ता की जानिब भेज दिया है। मशरिक़ वुस्ता की सिचुएशन किस तरफ जा रही है, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम अंदरूने खाना क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की आंख का मुआयना किया 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने और उनकी रिपोर्ट में यह बताया गया कि उनकी बिनाई में काफी बेहतरी आई है। तो अब पीटीआई जो सियासत कर रही थी और जिस तरह से धरने देकर खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें बंद की गई, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उस पर बात करेंगे। इन द लास्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस बलोच अवाम ने फितौन हिंदुस्तान के बयानिए को मुस्तरद करते हुए बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ अब आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं। तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब, एक तरफ तो मुज़ाकरात ईरान के साथ हो रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियां भी दे रहे हैं। बुखारी साहब, कल जनीवा में सेकंड राउंड भी होने जा रहा है मुज़ाकरात का, और उससे पहले अमेरिका ने एक और बहरी बेड़ा जो है वो मशरिक़ वुस्ता में भेज दिया है। ये क्या सिग्नलिंग अमेरिका करना चाह रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका की सिग्नलिंग जो है उसके वो इस असरात तो मुरतब नहीं हुए हैं जो अमेरिका मुरतब करना चाहता था, क्योंकि ईरान अपनी जगह अभी तक उसी तरह डटा हुआ है और कोई बज नहीं किया उसने किसी भी इशू के ऊपर, चाहे वो न्यूक्लियर का इशू है, चाहे वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी की बात है, चाहे वो प्रॉक्सिस की बात है। हर चीज़ के ऊपर कैटेगोरिकली ईरानियन क़यादत का स्टांस जो है वो मौजूद है। इसलिए मैं नहीं समझता कि एक बेड़ा आ जाए, दूसरा बेड़ा आ जाए, तीसरा बेड़ा आ जाए, क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने जा रहा। एक बात। दूसरी बात ये कि असल सूरत-ए-हाल ये है कि जब एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ फौजी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया जा रहा है और तीसरी तरफ वो भेड़िया नुमा एक इंसान है जिसका नाम नेतन्याहू है, वो जो है मगरबी किनारे के ऊपर कब्ज़ा करने की एक यानी अपनी तरफ से एक संजीदा कोशिश किए हुए है कि उन्होंने कानून पास कर लिया है कि जनाब वहाँ के जो फ़लस्तीनी हैं वो अपनी मलकियत साबित करेंगे रजिस्टर करा के अपने आप को। दुनिया के किसी खित्ते में, दुनिया के किसी कोने में इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी और रियासती जबर की कोई मिसाल आपको तारीख़ में नहीं मिलेगी। नेतन्याहू उस भेड़िए की तरह है जिसके सामने अगर शिकार मज़ाहमत न करे तो वो सबको खा जाता है। मेरे ख्याल से इस वक्त एक ऐसा शख्स जिसने 70,000 अफराद को शहीद किया, जिसने 2 लाख के करीब लोगों को ज़ख्मी किया, जिसने यानी गज़ा को कब्रिस्तान बनाया, उससे यही तवक्को हो सकती है कि वो अगर गज़ा के लोगों ने रेजिस्ट किया तो मगरबी किनारे को भी वो गज़ा बनाने की कोशिश करेगा। क्या उसको इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए? क्या उसको लगाम डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? क्या मुस्लिम रियासतों का ये काम नहीं है कि वो इस किस्म के मजम्मत को तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ ना। ये जो लिप सर्विस है ना टू द कॉजेज, मुस्लिम कॉजेज, इसने ही बेड़ा गर्क किया है मुसलमानों का पूरी दुनिया में। और जलील जितने भी दफ़ा रियासतें जलील हुई हैं, क़यादतें जलील हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सिवाय लिप सर्विस के यप करने के उन्होंने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। एक तरफ तो ये है। दूसरी बात देखिए, लगाम डालने के तरीक़ेकार हैं, सबके पास ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन उस पर कोई भी शख्स हमें अमल करता दिखाई नहीं देता। कैसे लगाम डालने का मेरे नज़दीक वाहद हल ये है कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो इस वक्त ट्रंप के हाथ में खटपुतली बने हुए हैं और जो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू के जराइम में बराबर के शरीक हैं, मेरे पास उसकी बेपनाह आर्गूमेंट्स हैं, वो बाद में कर लूँगा। मिसाल के तौर पर उनको चाहिए ये कि बोर्ड ऑफ पीस जो है धमकी दें कि अगर ये मगरबी किनारे वाला काम इसने वापस न लिया तो हम इस बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग होने वाली है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उसका बाइकआउट करेंगे। मैं देखता हूँ ना नेतन्याहू कैसे चलता है आगे। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि मेरी ज़ाती इंटरप्रिटेशन ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, जिसका हम अनफॉर्चुनेटली इब्तिदा में हिस्सा बन चुके हैं, वो यूनाइटेड नेशन को फारग करने की, उसके पैरेलल एक अदारा खड़ा करने की यहूदी साजिश है, ज़ायनिस्ट साजिश अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप देख रहे हैं जिस तरह लहरा के ट्रंप साहब इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दिखा रहे हैं, ये सब कुछ उसी का शाखसाना है। दूसरी बात ये है कि क्या
مسلمانوں کو اور کیا پوری دنیا کے باقی ممالک کو ٹرمپ کی اس کوشش جو یہودیوں کی ہے زیر اثر کی جا رہی ہے کہ بورڈ آف پیس کے نام پر ایک پیرلل یونائٹڈ نیشنز کھڑا کیا جائے، اس کی مذمت صرف کرنے کے علاوہ عملی اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں شرکت نہ کرے کوئی بھی مسلمان۔ 8 تو مسلمان ممالک ہیں اس میں، اور وہ ایسے ممالک ہیں جن کے بغیر ٹرمپ ایک قدم آگے نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ توقع کرنا کہ مسلم قیادت جو ہے وہ ریئیکٹ کرے، مجھے تو یہ توقع نہیں ہے، پتہ نہیں کسی اور کو ہوگی۔ بالکل، ویسے بھی دس ول سیٹ دا پیس فار دا فیوچر کہ کس طرح سے بورڈ آف پیس جو ہے وہ مستقبل میں اسرائیل کے اقدامات کو ریئیکٹ کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو ٹرمپ ہے اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے یہ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں رہے ہیں۔ بالکل، میں اس کی آپ کو کنکریٹ مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کس طرح سے پاکستان کو، پاکستان کی جیتی ہوئی جنگ کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو گایا ہے ٹرمپ نے، باقاعدہ پوری دنیا میں ثابت کیا کہ ان سے اچھا، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ از دیٹ رائٹ؟ بالکل۔ اور چپکے سے بے غیرتوں کی طرح سے انڈیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی کر لیا ہے۔ ان کا جو ٹیرف جس کی دھمکیاں پوری دنیا میں سنوائی جا رہی تھی اس کو 25% سے 18% کر دیا ہے۔ تو یو کانٹ ٹرسٹ دا امیریکنس، دے آر دا موسٹ untrustworthy nation in the world. When will the Muslim leadership realize it? When will they start acting according to this کہ امریکہ ریلائبل نہیں ہے؟ ایک اس کی دوسری مثال، ہم نے 70 سال تک یعنی 7 دہائیوں تک ہم اتحادی رہے ہیں، ابھی بھی ہیں انفارچونیٹلی امریکہ کے۔ اس میں 40 سے زیادہ بٹریلز ہیں جہاں پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا، جہاں پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائی گئیں لانگ فار 40 years بیکاز آف آر نیوکلیئر پروگرام۔ ہمیں ساتھ چھٹے بیڑی بیڑے کی آمد کی خبر سنا کے ایسٹ پاکستان کو ہم سے علیحدہ کرنے کی سازش میں امریکہ برابر کا شریک ہے۔ جرت ہونی چاہیے یہ سب کچھ کہنے کی۔ مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ اپنے ملک کی قیادت کو تو چھوڑ دیں، لیکن یہ مسلم قیادت کی غیرت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ یہ جو صبح سے شام تک زبانی یپ یپ کرتے ہیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اتنے انٹرسٹ ہیں امریکہ کے مڈل ایسٹ میں، ان کو یہ ادراک بھی نہیں ہے کہ وہ اس پورے خطے پر قبضہ کر کے ان کو ان کی آئل کی دولت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی بے حیائی کہہ لیجیے، آپ اس کو بے حسی کہہ لیجیے، جو مرضی نام دے، انڈیفرنس کہہ لیجیے، آپ جو مرضی کر لیجیے، ٹھیک ہے جی۔ بخاری صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ جب پیس پلان ہوا تو اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیشلی یہ کہا تھا کہ مغربی کنارے میں اسرائیل کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اتوار کے دن پہلے انہوں نے اپنا کنٹرول وہاں پر مضبوط کرنے کے اقدامات کیے، اب تو باقاعدہ طور پر اس کو ریاستی ملکیت قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان کے اوپر نیتن یاہو کی یہ اقدامات، اور پھر جب وہ میٹنگ کر کے آئے ہیں ابھی ریسنٹلی ٹرمپ سے، تو کیا یہ گیو اینڈ ٹیک کا نتیجہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے، میرے پاس اس کی کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ کسی بچے کو آپ بہت زیادہ پیار لاڈ سے بڑا کریں یا اس کو شیلڈ کریں یا اس کی پرورش کریں تو وہ ایک دن آپ کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے، ایک دن آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ سو مجھے یوں لگتا ہے کہ دس نیتن یاہو از ناؤ ایکٹنگ ایز اے اسپوائلڈ کڈ اینڈ ایز اے کڈ جو آنکھیں دکھا رہا ہے اپنے پرورش کرنے والے کو۔ یہ ٹرمپ چکھیں گے اس کو، ڈونٹ وری، ابھی دور نہ جائیں۔ یہ جو حرکت ہے مغربی کنارے والی، اس کو فلسطینیوں نے قرار دیا ہے کہ دس از این ایفرٹ ٹو ڈی فیکٹو الحاق، جس کی بہت پرانی خواہش تھی کہ مغربی کنارے کو ہمارا حصہ بنا دیا جائے، یہ اس کی طرف ایک قدم ہے۔ اور کدھر سو رہی ہے مسلم قیادت، اور کدھر ہو گئی ان کی ملی غیرت، اور کدھر ہو گیا ان کا اسلام سے محبت۔ خدا کے واسطے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یہ زہر تو نہ کھائیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر 8 مسلم ممالک، جس میں عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، اگر بائیک آؤٹ کر دیں بورڈ آف پیس کا، تو یہ عمارت منہدم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس خطے کے ممالک ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم بھی گلف کے بیک یارڈ میں بستے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر اچھا مجھے ایک بات کی اور سمجھ نہیں آتی، یا تو انہوں کہ آپ کے پاس ماڈل نہیں ہے کوئی۔ آپ مجھے بتائیے کون سی دھمکی ہے جو ایران کو امریکہ نے اور نیتن یاہو نے نہیں دی؟ کس کے خلاف دوسرا بیری بیڑا آ رہا ہے؟ کس کے خلاف اتنی بڑی انسٹالیشنز ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس خطے میں جتنے 19 ممالک میں اڈے ہیں امریکہ کے جو بیسز ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ سعودی عرب کے خلاف ہیں؟ پتہ ہے نا کس کے خلاف ہیں؟ اس کے باوجود اس کی صحت پر کوئی اثر ہوا ہے اس کا؟ کسی دھمکی نے ان کو بچ کرایا؟ آگے چلیے میں بتاتا ہوں کہ خود مختاری کیا ہوتی ہے، ملی غیرت کیا ہوتی ہے۔ ایران از اے ماڈل۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے کہ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے اور ان کا ہر دوسرا لیڈر کھڑا ہو کہہ رہا ہے او مسٹر امریکہ، او مسٹر ٹرمپ، ڈیئر ناٹ ٹچ اس،
بیکاز اف یو ڈو دین یو ول ہیو ٹو پے دا پرائز. جرات چاہیے نا اس کے لیے. جی اور وہ امریکہ سے بڑی قوت تو نہیں ہے نا, نہ اس کے پاس امریکہ سے بڑی, بٹ کوئی قومی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں, کوئی ملی جذبے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ایک طرف سے یہ ہے. دوسری طرف دیکھیے جناب, بحری بیڑے بھیجنے کے لیے کے خلاف ایران کا رد عمل وہی ہے کہ the more and more you will threat us, the more and more you will show power, ہمارا موقف اتنا ہی سخت ہوتا جائے گا. لہٰذا ہمارے سامنے ہے, انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر اس علاقے میں کوئی کارروائی امریکہ نے کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آپ مجھے بتائیں یہ کہنے میں کیا خرابی ہے؟ جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, پہلے بھی جب انہوں نے بحری بیڑا بھیجنے کی بات کی تھی تو ایران نے ایٹ دا سیم ٹائم ابنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کیا تھا. اب اگین دا سیم ہم دیکھ رہے ہیں. اب ایران نہیں کیا, اب تو شروع کر دی ہیں انہوں نے. ہاں جی, ابنائے ہرمز میں پاسداران کی زیر قیادت اس وقت بحری مشقیں ہو رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایرانی نائب وزیر خارجہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی بات کرے, یقین دہانی کرائے یا اعلان کرے تو نیوکلر پروگرام کے حوالے سے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے, معاہدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک دوسری سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the ball is now in the court of the Americans, بالکل, اور in the court of Trump. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا میزائل پروگرام ہے, جو ہمارے باقی کے دیگر مسائل ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی نیتن یاہو نے اور ٹرمپ نے, ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, وہ ہماری ریڈ لائن ہے. میزائل پروگرام از آور ریڈ لائن. یہ یعنی ایرانی نائب وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے. قومیں اس طرح ایکٹ کرتی ہیں, قومیں اس طرح سے اپنا موقف جو ہے وہ لیتی ہیں. لیکن بخاری صاحب, ایران کے موقف سے نیتن یاہو کے پیٹ میں بہت تکلیف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر ٹرمپ فٹافٹ بیلسٹک میزائلز کا معاملہ بھی حل کر لیں. دیکھیے وہ تو نہیں ہونا نا, وہ تو کیٹیگوریکلی ہر ایرانین لیڈر نے کہہ دیا ہے شٹ اپ, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. If you want to talk about Israel, there will be no talks. اتنا کہہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور کہوں, یہ قومی غیرتوں کے تقاضے یہ ہوتے ہیں, اگر ایران بج کر جاتا یا اس کی قیادت ویک پوزیشن سے بولتی, اب تک ایران ہڑپ ہو چکا ہوتا. جی ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی تو خوشی ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کے اس منصوبے کی مذمت کی ہے, لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ زبانی یپ یپ جو ہے, اٹ مینز سعودی عرب نے بھی کی ہے, پاکستان نے بھی کی ہے, سعودی عرب نے بھی کی ہے, اس نے بھی کی ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں, ایران کا موقف یہ ہے کہ دیکھیے یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی بے پناہ قراردادیں, سیکورٹی کونسل کی بے پناہ قراردادوں کی اوپن وائلیشن ہے, اور کوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف یہ ہے جی کہ امریکی صدر اور برطانیہ اور 8 ممالک جو ہیں انہوں نے کسی قسم کی بھی مغربی کنارے میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم اس کو مسترد کریں گے, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن بخاری صاحب مسترد تو ٹرمپ ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. اگر آپ اسرائیل کو یہ ہلا شیری دیں گے کہ اگر ہمارا معاہدہ نہیں ہوتا آپ پڑ جانا ان کو میزائلوں کے پروگرام کے حوالے سے, آپ ان کے اوپر حملہ کر دینا, تو یہ میں نے کہا نا کہ neither America nor Trump, none of them is reliable. They will only serve the American interest. امریکن انٹرسٹ کیا ہے کہ پوری ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس میں سے 90% آر جیوز, جو ان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں 70% آر جیوز. تو وہ ایک طرح سے اس سوسائٹی کے اوپر ایسے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس زائنسٹ اینٹی نے کہ امریکہ ہل نہیں سکتا. لیکن بخاری صاحب اب تو امریکہ کے اندر بھی جو جوز ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے نیتن یاہو کے ان اقدامات کے خلاف بات کرتے ہیں. تو بخاری صاحب ابھی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا سچویشن اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کو پریشرائز کرنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے نیتن یاہو پریشر تو خیر دیکھیں, جس آدمی سے آپ نے مدد لینی ہوتی ہے, جو آپ کا پروردہ ہوتا ہے, اس کو آپ دھمکی نہیں دیتے, آپ مطالبے کرتے ہیں ان سے اور اس پر اصرار کرتے ہیں. یہ جوائنٹلی ہو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ اپنے منہ سے ادا کر دے, ایک ایکشن لے لے وداؤٹ دا کنائیونس and the permission of the United States of America and the American President. میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں ایکٹ جو ہے نیتن یاہو نے اپنی مرضی سے کیا ہے. You always say کہ ٹرمپ کی ہلا شیری ہے, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, بیکاز امریکہ
American administration and American president. They want all the states in Gulf to be under pressure always, to be under threat always, ताकि जो उनकी oil की जो यानी monopoly Market कहने है, आप उसको वो वो control कर जो है सके। उसको control कर सके. That's about all about this game. बुखारी साहब, आपने कुछ प्रोग्राम्स में हम जब इस मामले को डिस्कस करते थे तो योर पॉइंट वाज कि अमेरिका ने बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में इसीलिए भेजा है ताकि वो ईरान को प्रेशराइज कर सके और मुज़ाकरात अपनी मर्जी की कोई डील इससे निकाल सके. ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि उसको फेस सेविंग चाहिए ये बेड़ा वापस लेके जाने के लिए. अब एक और बहरी बेड़ा जो है वो भेज रहे हैं. इट विल कॉस्ट देम अ लॉट. तो क्या आपको देखिए, लगता है एक तो ये कि अभी ईरान से बहुत दूर है, वो उसको दिन लगेंगे बहुत आने में. जी 3 वीक्स कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते 3 लग वीक्स से सकते हैं. पहले उसकी ख्वाहिश होगी कि किसी न किसी की तरह से कोई मुआहदा करके फेस सेविंग ली के वापस जाया जाए. ये मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, आई स्टैंड ऑन माई स्टेटमेंट. एक बात. दूसरी बात ये है कि देखिए, ओस्लो अवार्ड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी अपने वक्त की, जिसमें पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा दो रियासती हल को कंसेंसस के साथ, इसराइल वाज देयर, कंसेंसस के साथ तस्लीम किया गया था. उससे पहले मैं आपको पीछे ले जाऊं 70s की दिहाई में, तो कैंप डेविड. ये दो ऐसे मकाम थे जब इसराइल की रियासत का राइट तस्लीम किया गया और ये फैसले हुए कि ये रियासत कायम की जाएगी. मगर वो नेतन्याहू की ढिठाई कह लीजिए या उससे पहले जो उसके प्रेडिसेसर थे वो सारे के सारे एंटी मुस्लिम थे, एंटी पैलेस्टीनियन थे, इसलिए ये हो नहीं सका है. अमेरिका को अगर कोई आईना दिखाए और ये कहे कि ये सारे आपकी नाक के नीचे आपकी मर्जी से मुआहदे हुए थे, इनका मुझे पता क्या लगता है, मैं ईमानदारी से आपको कहूँ, वो रमज़ान शरीफ में ना एक जुमला आपको शाम को सुनने को मिलता है, अफ्तारी का वक्त हुआ जाता है. मेरे ख्याल से ये अब ट्रंप की ज़िल्लत का वक्त हुआ जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई एक्शन किया इस गल्फ में, उनको कोई नतीजा मिलने नहीं जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर बंदे उधर से भी मरेंगे, बंदे उधर से भी मरेंगे. आपने देखा जो 12 रोज़ की जंग थी, उसमें ज़्यादा इंसानी नुकसान नहीं हुआ था ईरान का, ठीक है, लेकिन ज़रा तल अवीव से पूछें कि क्या गुजरी थी. लेकिन बुखारी साहब, नेतन्याहू एक तरफ तो वेस्ट बैंक के अंदर बदमाशी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान को जिस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि यूरेनियम अफजूदगी रोक दे, बल्कि ईरान के अंदर से ये सलाहियत ही खत्म कर दी जाए. तो वो तो कॉन्स्टेंटली, मैंने कहा ना कि ख्वाहिशात पर तो कोई पाबंदी नहीं है, यू कैन विश एनीथिंग, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आपको देखनी पड़ेंगी. मैंने बार बार कहा है, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, ईरान इज नॉट दैट ईरान ऑफ जून 2025. Ground realities have changed. Iran is better equipped. ईरान दुनिया में पहले आइसोलेट करने की कोशिश की गई, नाउ इज नॉट आइसोलेटेड. अभी रिसेंटली इस सब कुछ के बावजूद जो मुजाहरे हो रहे हैं यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अगर मैं उसका रिकॉल करूं और हम यहाँ दिखा सकते, तो दुनिया में पब्लिक ओपिनियन इज चेंजिंग. और पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में बहुत सारे मुल्कों ने ऐसे फैसले किए हैं जो इसराइल कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था. जिस तरह आपने देखा कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस काटे गए हैं, उनके आने वाले असले के जहाज़ रोके गए हैं, उनकी इकोनॉमिक असिस्टेंस ख़त्म की गई है. बरतानिया ने तो बहुत बड़े बड़े इक़दाम किए हैं. तो दुनिया में अब आइसोलेट होकर जलील होने की वक्त जो है वो अब नेतन्याहू और इसराइल का है. ट्रंप साहब अगर अक्लमंदी से का मुजाहरा करेंगे तो अपने जलील होने से बच जाएंगे, वरना वो भी साथ ही बराबर जलील होंगे और उन्हें जलील होना चाहिए. ये हमारी जो फ्लर्टेशन है ना उनके साथ कि जी वो क्या बात है जी, ये प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे बताएं कि जब आप ये कहेंगे कि ये वो शख्स खड़ा है जिसने 1 करोड़ लोगों को मरने से बचाया है, खुशामद की भी कोई हद होती है यार. ये तो खुशामद की वो आखिरी मंजिल है जो किसी ने आज तक कहीं नहीं करना, तो छोड़ दें आप. बुखारी साहब, अभी रिसेंटली फील्ड मार्शल साहब भी मिले हैं मार्को रूबियो से, और उसके बाद कहा जा रहा है के दौरे में जहां वो सिक्योरिटी के कॉन्फ्रेंस में गए थे, बिल्कुल, और उसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका की ग्लोबल पॉलिसी में और स्पेशली साउथ एशिया की पॉलिसी में बड़े इंपॉर्टेंट करेक्टर के तौर पर देखा जाता है. तो पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में क्या कर सकता है? गजा के हवाले से भी जैसा आप बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में उसकी जो मीटिंग है वो उसमें पाकिस्तान शरीक होगा, और ईरान के हवाले से देखिए, 2 चीज़ों का क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ इस हुकूमत को भी, जनरल आसिम मुनीर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी, एंड ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ज़रदारी को भी, कि अभी तक उन्होंने किसी एक उस फैसले का हिस्सेदार बनने से इनकार किया है जिसका मकसद ईरान को नुकसान पहुंचाना हो. ये बिल्कुल खुली डुली बात कर रहा हूं मैं, कोई इसमें एंगल नहीं है. दूसरी बात यह कि पैलेस्टीनियन की कॉज के खिलाफ ना हम ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार हैं, कैटेगोरिक स्टेटमेंट है. तो क्रेडिट जहां ड्यू है वो देना चाहिए जरूर. मैं फिर ये कह रहा हूं कि आई डोंट थिंक वी कैन एवर बी, आवर ट्रूप्स, आवर गवर्नमेंट और आवर पीपल कैन बी पार्ट ऑफ एनीथिंग that serves the interest of Israel
اور امریکہ. We will stand with our Muslim community. We have always stood with Iran. اور ایران کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ if Iran is hit, the next is us. بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد ہم اندرون خانہ کیا کچھ چل رہا ہے سیاسی معاملات کے اوپر ذرا نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب خان صاحب کی بینائی میں کافی حد تک بہتری آ گئی ہے, اس پہ وزیر قانون اعظم ندیر تارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. سپریم کورٹ کے حکم پہ دوبارہ معائنہ ہوا ہے تو وہ 35-25 والی بات نہیں ہے ان کی. وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے, دوسری 6/6 ہے, تو ایسی پریشانی کی بات نہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ ضرور کہوں گا ہم سب نے آئین اور قانون کے تابع یہ ملک چلانا ہے. جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں اور جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے. جی بخاری صاحب آپ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن یہ مجھے نا ترس آتا ہے ان کے اوپر. یہ حکومت کے جتنے بھی بندے ہیں جی دیکھیں, ایک شخص جیل جانے سے پہلے اپنی پارٹی کو کہتا ہے کہ اس سسٹم کو نہ میں مانتا ہوں نہ اس کو چلنے دینا ہے. ہاں جی, اس کی پارٹی اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. اس کی پارٹی کو چھوڑیں جو اس کے الائز ہیں, یہ جو جن کی وہ نقلیں اتارتے تھے ارشد صاحب اور وہ دوسرے بھائی علامہ ناصر صاحب جو ہیں وہ بھی اسی ایجنڈے کے اوپر ہیں. تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, تو وہی کر رہے ہیں جو بانی نے کہا تھا ان کو. چاہے وہ سڑکیں بند کرنی ہو, چاہے وہ حقوق. دیکھیں نا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ٹوٹل فوکس جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پر ہے. نہ پختونخوا میں ان کی حکومت کچھ کر پا رہی ہے 15 سال سے, نہ کوئی کنٹریبیوشن ان کا ہے نیشنل لیجسلیشن میں یا کوئی عوام کی بھلائی کے کاموں میں. احتجاج جوں سے یہ حکومت بنی ہے کے پی کے کی, جب خود خان صاحب پرائم منسٹر تھے تب بھی اس حکومت نے سوائے احتجاجوں کے اور جلسے جلوس کرانے کے کچھ نہیں کر کے دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھولے لوگ ہیں, وہ اپنے ایجنڈے پر لگے ہوئے ہیں بھائی, انہوں نے کرنا ہی ہے, ان میں اور کچھ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کو ایسے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل جی بخاری صاحب, اس کے اوپر اب جو اپوزیشن سیاست کر رہی تھی, جس طرح سے دھرنے دیے جا رہے تھے, اس کی اب کیا سٹینڈنگ ہے؟ جو سڑکیں بند کی ہوئی تھی, اب کہا تو جا رہا ہے کہ بنائی بہتر ہو رہی ہے. دیکھیے بنائی کے حوالے سے اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, جب بھی کبھی بانی کی بیماری کی بات ہوئی ہے اس کو فیملی نے بھی ایگزیجریٹ کیا ہے, پارٹی نے بھی ایگزیجریٹ کیا ہے. پارٹی تو یہاں تک بھی چلی گئی اور گھر کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ وہ خدا نہ خواستہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. آپ کے سامنے ہے نا, میں کو اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہا. جب بھی ان کی بیماری کی بات آئی اس کو اس ایکسٹریم پر لے گئے کہ بعد میں نکلا کچھ نہیں ہے. 70 سے جب آپ ابو جاتے ہیں تو بہت چند چیزیں ایسی ہیں جو ڈیٹیریٹ ہوتی ہیں, ہر ایک کی ہوتی ہیں, کوئی ایکسیپشن, بہت کم لوگ اس میں ایکسیپشنز ہیں, اور نظر سب سے پہلا شکار ہے. دیکھیے نا, اب وہ جو بیان تھا 15% رہ گئی ہے جناب بنائی. مجھے بتائیں نا کیڑے ڈاکٹر نے وہ کہا تھا, ہے کسی کا نام؟ وہ ڈاکٹر صاحب بھی خود تھے بانی, اسی کے بیان کو لے کے پھر ایسا چلے ہیں وہ کہ مڑ کے نہیں پلٹ کے دیکھا کسی نے کہ یہ 15% رہ گئی ہے, 85% چلی گئی ہے, اس کو ثابت کیسے کریں گے. لہذا کیا ہوا, اب جب ڈاکٹرز نے اسپیشلسٹ فرام اسی ہاسپٹل سے جس کا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لے جائیں, انہوں نے کہا کہ 70% اگر وہ اینک لگا کے دیکھیں تو اس آنکھ کی بینائی موجود ہے, اور دوسری جو ہے وہ 6/6 ہے, مینس اس میں ہلکی سی بھی ڈیٹیریشن نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب, اب پی ٹی آئی کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اس کو انڈر پلے کیا گیا ہے بانی کی صحت کو, تو اپنے ذاتی مولد سے جب تک معائنہ نہیں ہوگا تب تک نہیں. اب تو بس ایک ہی چیز باقی رہ گئی تھی کہ ٹرمپ کو کیا کہ وہاں سے افواج بنا لی جاتی, اور تو میرے خیال سے اس سے زیادہ ہائی لائٹ. آپ مجھے بتائیں نا کہ اور کیا ہائی لائٹ ہونا تھا, پچھلے ایک ہفتے سے کیا گایا جا رہا ہے. آپ صبح شام کی خبریں دیکھ لیں, آپ ٹی وی چینلز دیکھ لیں, آپ مظاہرے دیکھ لیں, آپ دھرنے دیکھ لیں, آپ سڑکیں بند کرنا دیکھ لیں, کیا ہو رہا تھا. اور انڈر پلے, یہ انڈر پلے ہے. وہ کہتے ہیں ان کی ڈاکٹرز نے صحیح سے دس ہیز بین اوور پلیڈ ٹیریبلی. دیکھیے وہ زرداری صاحب نے جو کچھ ان کی شان میں بالکل دیکھیں نا, یہ زرداری صاحب جو ہے نا, چونکہ انہوں نے سب کچھ بھگتا ہوا ہے. ایک پولیٹیکل لیڈر کی شان یہ ہے کہ وہ یہ جیل لیں, یہ قید و بند کی صحبتیں, یہ سب اٹس آل پارٹ آف پالیٹکس. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا ہی رونا چاہیے, اتنا ہی شور و غوغا کرنا چاہیے جتنا
ثابت ہو سکے بعد میں. ہر دفعہ اگر اس غبارے سے اسی طرح سے ہوا نکلتی رہی تو لوگ سیریسلی لینا چھوڑ دیں گے. دیکھیں نا, خود پی ٹی آئی کے فالوورز نے ان کی احتجاج کی کالوں کو سیریس لینا چھوڑ دیا نا. یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. زرداری صاحب بھی کافی دکھی لگ رہے ہیں. ہاں نہیں, ظاہر ہے غصے میں لگ یاد رہے تھے. ماضی عذاب ہے یار, وہ والا وہ غصے میں لگ رہے تھے باقاعدہ. تو اینی وے, ابھی تو حنیف عباسی صاحب نے بھی ان کی شان. ہاں جی بخاری صاحب, بڑی باتیں ہونی تھی کہ ڈیل ہو گئی ہے, تو وہ ذرا کیا کہہ رہے ہیں, وہ ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ڈیل جب ہوتی کیسے ہے, شادی کیسے ہوتی ہے؟ شادی اس وقت ہوتی ہے جب رضامندی ہو, تو مرضیوں سے نہیں باتیں ہوتی. یہ شادی رضامندی سے ہوتی ہے, تو اگر رضامندی ہوگی ہوئی ہے تو شادی ہو جائے گی, اگر رضامندی نہیں ہوئی تو شادی نہیں ہوگی. جو قیدی کے رائٹس ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے. بچوں کی ڈیمانڈ, یہ جب جیلیں بندہ کاٹتا ہے نا تو پھر جیلیں اسی طرح کٹتی ہیں. ہاں علاج ہونا چاہیے. ہم بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جب ہمیں اٹک جیل سے لاہور شفٹ کیا جا رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے کیوں شفٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو بیٹر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے شفٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر آپ نے بیٹر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے مجھے شفٹ کرنا ہے تو راولپنڈی کریں, تاکہ وہاں میرے بھی ذاتی معالجین ہیں جو مجھے جانتے ہیں میرے ہارٹ کے حوالے سے میری, اور لیکن انہوں نے نہیں بات مانی. یہ جو خواہشات, جیل کے اندر خواہشات پوری نہیں ہوتی, لیکن ہر قیدی کا رائٹ ہے, وہ اس کو ملنا چاہیے. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں سائڈ سے رضامندی ہے, شادی ہونے والی ہے یا نہیں؟ یہ جو حنیف عباسی ہے نا, بہت شرارتی آدمی ہیں. جی, ان کی پولیٹیکل سینس آف ہیومر جو ہے اس کو جو لوگ جانتے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رضامندی ہو چکی ہوئی ہے تو پھر تو شادی ہو جائے گی. اشارہ کس طرف ہے کہ وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے, اگر وہاں کسی نتیجے پر آپ پہنچ چکے ہیں تو شادی بھی ہو جائے گی. دیٹ مینس کہ اگر یہ اس کا شناخسانہ ہے کہ اب ان کو یعنی سہولتیں بھی مل رہی ہیں, ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں, ان کو اور بہت ساری سہولتیں جو ہیں وہ ان دنوں میں دی گئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں برف پگھلی ہے. بخاری صاحب ٹائم شارٹ ہے, لیکن میں آپ کا اوپینین لینا چاہ رہی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے کوئی یا نہیں ہوئی ابھی تک؟ دیکھیے, میں نے تو آپ کو کل بھی کہا تھا, اس سے پہلے جب پروگرام ہم کر رہے تھے تب بھی کہا تھا کہ جو لب و لہجہ ہماری سیاستدانوں کا, ہماری حکومت کا اور ہماری عسکری قیادت کا ہے, لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے یا آج کل میں ہونے والا ہے. ویسے بھی ٹویٹس بھی نہیں آ رہی ہیں خان صاحب کے اکاؤنٹ سے. جی بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. بخاری صاحب, اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں 2 جگہوں پر مختلف واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے, بنو میں بھی اور رفسی پر بھی حملہ کیا گیا ہے, تو بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ اب اس طرح کی خبریں آنے لگ گئی ہیں کہ پیپل ہیو بیکم امیون ٹو اٹ. تو اس کا الٹیمیٹ حل کیا ہے؟ اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے دہشت گردی پاکستان. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کے بڑے واقعات میں بہت کمی ہوئی ہے, اور یہ اکا دکا آئسولیٹڈ واقعات اب ہو رہے ہیں. اس لیے کہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ 5 سے 6 ہزار ہیں, اور ان کا باپ بھی ہم سے نہ بلوچستان لے سکتا ہے نہ کشمیر لے. یاد ہونا چاہیے وہ آپ کو بیان. جی یاد ہے. تو اس لیے جتنی کلنگ ان کی ہوئی ہے, جتنے انفارمیشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں بقول ڈی جی آئی ایس پی آر کے, 200 آپریشن بھی ایک دن میں ہوئے ہیں, تو اس نے ان کی کمر تو توڑی ہے, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑی پیش رفت میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی عوام بالخصوص اور بالعموم کے پی کے کی عوام, انہوں نے اب اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ان تمام ایلیمنٹ سے جو علیحدگی پسند ہیں یا جو دہشت گرد ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی کوششوں کا نتیجہ کہہ لیجئے, خود ریئلائزیشن کہ وہ لوگ اب مظلوم بچوں, بیویوں, عورتوں کو بھی چھوڑ نہیں رہے ہیں, اس کا نتیجہ کہہ لیجئے, یا ان کے ویک ہونے کا نتیجہ کہہ لیجئے کہ اب ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ پرویل ہونے کا وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے. اس طرح کے ایکشنز اور آپریشنز اگر اور ہوتے رہے تو یقینی طور پر وہ دور مجھے بہت زیادہ دور نہیں لگتا کہ پاکستانی عوام سکھ کی سانس لے سکیں گے. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چیف کی طرف سے جس طرح سے ریئیکٹ کیا گیا, جس طرح سے ہماری فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ان کی کمر توڑی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میسج جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ فوج کی طرف سے قوم کو یہی میسج آ رہا ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت, ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. کیا بات ہے. تو جب تک فوج دفاع کے لیے موجود ہے, پاکستان کی عوام کو کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. بالکل. بخاری صاحب, وہ جو ایک بیانیہ بنایا جاتا تھا ناراض بلوچ کا اور انسرجنسی کا الزام لگایا جاتا تھا بلوچوں کے اوپر اکثر, اس کو کتنا ذوق پہنچا ہے؟ میرے خیال سے بہت ذوق اس لیے پہنچا ہے
کہ علیحدگی پسندوں کی تنظیموں کا جو حال ہے اس وقت، چاہے وہ BLA ہے، چاہے وہ BFA ہے، چاہے وہ جو بھی ہیں، اسی طرح سے جو KPK کے اندر جو تنظیمیں برسر پیکار تھیں ویکن ہوئی ہیں، ان کی کمر ٹوٹی ہے. ہندوستان جو ہے اس نے جب تک ان کو سوٹ کرتا تھا انہیں استعمال کیا ہے، اور اب انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح سے ان کو پھینکنا شروع کر دیا ہے. اس فیٹ کا ادراک نہیں تھا ان تنظیموں کو کہ دشمن کے ہاتھ میں اگر آپ ٹول بنیں گے تو اس کی ایک مدت ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کا انٹرسٹ ہے. یہی حال افغانوں کا ہونے جا رہا ہے. کابل جس طریقے سے طالبان کی قیادت جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھی ہے، جس طرح وہ اب اجیت ڈوبل کو اپنا اوتار مانتے ہیں، یہ بھی بہت شارٹ لیوڈ ہے. بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ they will also realize کہ it was a mistake. انڈیا بالکل ریلائبل نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.